नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, हम कहाँ पर पढ़ रहे थे? पेज निकाल लीजिए। पेज नंबर देखिए, PDF का है 57 और आपके पास क्या है देख लीजिए बुक में, क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर है 54। इस्लाम की अलानिया तबलीग। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, किस तरह से तबलीग हो रही थी? खुफिया तौर पर। कितने साल तक हो रही थी इस तरह से? 3 साल तक। तो नबूवत मिलने के 3 साल तक खुफिया तौर पर चुपके चुपके तबलीग हो रही थी। और किन लोगों के दरमियान तबलीग हो रही थी? किन को मैसेज पहुंचाया जा रहा था? वो जो काबिल एतमाद लोग हैं, भले लोग हैं, भरोसे वाले लोग हैं, तो उनको फिर स्टार्टिंग में पैगाम पहुंचाया गया। ठीक है, अब अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि अब एलानिया तौर पर तबलीग करो। ठीक है, यानी अब पब्लिकली अनाउंस कर दो क्या? नबूवत, इस्लाम, रिसालत। ठीक है, तो अब क्या होता है देखिए, जब तक हम घर की हद तक काम करते हैं तो कोई मुखालिफत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, कोई इतना बॉदर नहीं करता। लेकिन जो ही हम बाहर जाकर दावत देंगे तो फिर क्या होता है? मुखालिफत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है। इस्लाम की अलानिया तबलीग। अलानिया यानी क्या? अलानिया ऐलान से है। ठीक है, पब्लिक तबलीग, बलगा से पहुँचाना, बात को पहुँचाना। तो क़राबतदारों में तबलीग। सबसे पहले करीब के रिश्तेदारों से काम शुरू हुआ। जब इक्का दुक्का अफराद को खामोशी से इस्लाम की दावत देते हुए 3 बरस गुजर गए। ठीक है, 3 साल गुजर गए। कुरैश और दूसरे कबीलों के कुछ अच्छे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और यूँ इस्लाम की अलानिया तबलीग के लिए हालात में थोड़ी सी गुंजाइश हो चली। तो अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह सूरह शूरा की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन वक़्फ़िज़ जनाहका लिमनित्तबअका मिनल मुअमिनीन फ़इन असौका फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को इंजार करिए, डराइए, उनको ख़बरदार करिए। फिर जो ईमान लाए और आपके पैरोकार बन जाए उनके लिए अपना बाजू झुकाए रखें, और जो आपकी बात ना माने उनसे आप अपनी लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दें, यानी उनसे एराज़ बरतिए। ठीक है, एराज़ बरतिए मतलब उनको इग्नोर, थोड़ा सा उनके लिए क्या करिए? इग्नोर करिए। उनको नहीं मान रहे, इग्नोर करिए उनको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको एकदम छोड़ देना है, नसीहत तो करते रहना है। ठीक है, तो अब एक तरह से ईमान लाने वाले और ना लाने वाले, उसमें फ़र्क कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या होता है? इस हुक्म पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे नज़दीकी क़राबतदारों को, यानी बनु हाशिम को इकट्ठा किया। जब हुक्म आ गया अल्लाह ताला का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अमल, तो क्या किए? बनु हाशिम जो अपना कबीला था, रिश्तेदार थे, उनको इकट्ठा किया। इनके साथ बनु मुत्तलिब के भी कुछ आदमी थे। आपने इनके सामने अल्लाह की हम्द व सना की, इसकी वहदानियत की शहादत दी। सबसे पहले तौहीद, फिर बड़े अच्छे अंदाज में उनके लिए अपने इखलास का इजहार किया और अल्लाह वाहदहू ला शरीक की कसम खाकर बतलाया कि मैं तुम्हारे लिए खुसूसन और तमाम इंसानों के लिए उमूमन अल्लाह का रसूल हूँ। और अल्लाह की कसम, तुम लोग इसी तरह सब मर जाओगे जैसे सोते हो, फिर इसी तरह उठाए जाओगे जैसे जागते हो। इसके बाद तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा और भलाई का बदला भलाई से और बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा। फिर या तो हमेशा के लिए जन्नत होगी या हमेशा के लिए जहन्नुम। अब आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेहतरीन अंदाज में मैसेज दे रहे हैं। ये है तरीक़ा। ठीक है, किस तरह से दावत दें, किस तरह से समझाएं अपने करीबी रिश्तेदारों को, तो यहाँ पर उसका तरीक़ा बताया गया है। सबसे पहले क्या है? हम्द व सना, अल्लाह ताला की तारीफ़। ठीक है, ऐसा नहीं कि बातों बातों में समझा रहे हैं, सबको इकट्ठा करके समझा रहे हैं। ठीक है, सबको एकदम फॉर्मल तरीक़े से बिठाया और समझाया, और एकदम सादे अल्फाज में। देखिए, कोई अल्फाज की हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में। क्या कहते हैं? देखो, तुम जिस तरह से मर जाते हो ना, जैसे सोते हो, तो सोना एक तरह से क्या है? मरना ही है ना। तो जैसे तुम सोते हो तो तुम मर जाते हो,
تم کو کچھ سنائی نہیں دیتا, کوئی بات کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں, تم ایک دم کیا ہو, وہ موت کی کیفیت میں ہو, تو صبح میں کیا ہوتے ہو, اٹھ جاتے ہو, جاگتے ہو, تو اسی طرح کیا ہوگا, اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, اور کیوں اٹھایا جائے گا, تم کو اعمال کا بدلہ دینے کے لیے. اگر بھلائی کرو گے تو جنت, اگر برائی کرو گے تو جہنم. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک انگریڈینٹ ہے دعوت کے. توحید ہے اس میں, اور دعوت دی گئی ہے, اور رسالت کا بھی ہے. دیکھیے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کا بھی اعلان کیا. ٹھیک ہے, تمام انسانوں کی طرف, خاص طور پر تمہاری طرف, اور عموماً عام طور پر سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ تھا, کیونکہ جب بیس صحیح ہوگا نا, عقیدہ درست ہوگا, تبھی آگے کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک دم اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی, یعنی اب اچھے انداز میں گفتگو چل رہی ہے. صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا. ٹھیک ہے, ابو لہب کیا کہتا ہے, اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں, ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے, اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے افراد کو اکٹھا کیا تھا. یہاں پر 30 سے 40 افراد کے بارے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 30 سے 40 افراد کو اکٹھا کیا, ان کا ڈنر کا بھی انتظام کیا, کھانے کا باضابطہ طور پر انتظام تھا. تو اب اس میں کسی نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے ابو لہب کے. کیا کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو, ورنہ پورے عرب ہمارے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے, اس کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور اگر ان کے حوالے کرو گے تو ہماری انسلٹ ہوگی, ذلت ہوگی, اور اگر بچانا چاہو گے تو ہم خود مارے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ مخالفت کرتا تھا. ٹھیک ہے, آگے بھی آئے گا. یہاں پر دیکھیے کچھ احادیث کا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. جیسے ہاں, حضرت اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, کون سی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, سورہ شورى کی آیت 214 نازل ہوئی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور آواز کو بلند کر کے فرمایا. دونوں کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالیں, تاکہ آواز بلند ہو, جیسے اذان دیتے وقت کرتے ہیں اس طرح سے, تاکہ آواز کو بلند کر کے فرمائے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے عبد مناف کی اولاد, اللہ کے عذاب سے ڈرو. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کیا کیا, اعلانیہ طور پر سمجھایا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ابو لہب تھا نا, یہ کس طرح سے کرتا تھا. دیکھیں یہاں پر ایک اور حدیث آتی ہے. طارق بن عبداللہ المحاربی کہتے ہیں, میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دیکھا ہے. ایک بار حجاز کے بازار میں سامان رکھ کر بیٹھا بیچ رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا. حلہ وہ جو اوپر سے ڈالتے ہیں نا, شرگ, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں, تو جیکٹ کے طور پر لمبا رہتا نا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے, اے لوگوں, لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر لے کر چل رہا تھا, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے اور ایڑیاں خون آلود کر دیے. تصور کریے, ٹخنوں پر مار لگا تو کتنی تکلیف ہوتی, تو اس سے بھی خون بہہ رہا ہے اور ایڑیوں سے بھی. وہ کہتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا, یہ کذاب ہے. میں نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنی عبد المطلب کا غلام ہے. میں نے کہا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے, پیچھے یہ پتھر مار رہا ہے. تو وہ طارق بن عبداللہ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے جو آدمی ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا, یہ بنی عبد المطلب ہے, کیونکہ کیا کہتے تھے کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے, تو ان کا غلام ہے. میں نے کہا اس کے پیچھے کون چل رہا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کا چچا عبد العزیٰ ہے, جس کی کنیت ابو لہب ہے. دیکھیے آپ, انتہا دیکھیے, بھائی کا بیٹا ہے, بھتیجا ہے, رشتہ دار ہے, کس طرح کی اذیت دے رہا ہے. اتنا پتھر مار رہا ہے کہ ٹخنوں میں سے خون کب آتا ہے؟ بہت زیادہ جب چوٹ لگتی تبھی آتا نا, تو خون آلود کر دیتا تھا. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں, اور کچھ احادیث ہے کیا. ہاں, حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز نامی بازاروں کے نام تھے, مجنہ, ذی المجاز, ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑے بازار لگتے تھے عرب میں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر
ایک طرح سے منڈی غلاموں کی بھی، جانوروں کی بھی، ہر چیز کو سیل وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، خرید و فروخت ہوتا تھا. تو کیا کہتے ہیں ربیہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا. دیکھیے اعلانیہ دعوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا یہ شخص تمہیں تمہارے اور تمہارے آبا کے دین سے برگزشتہ نہ کر دے، یعنی تمہارا جو دین چل رہا ہے شرک کا، اس سے دور نہ کر دے. حضرت حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجموعہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صابی کے گرد جمع ہیں. صابی کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اگر ان کے آبا و اجداد کا اگر دین چھوڑ دیتے ہیں کوئی تو وہ اس کو صابی کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ صابی ہو گیا، یہ صابی ہو گیا، اس طرح سے وہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، مائک بند رکھیے اپنا. تو یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صابی کے گرد جمع ہیں. کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. آپ دعوت دے رہے تھے، لوگ کیا کر رہے تھے؟ جھٹلا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے تھے. یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے. ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا. اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا اور اس سے پیا، یعنی پیالے سے پانی پیا اور وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو، اپنی گردن ڈھانپ لو اور اپنے باپ کے متعلق خوف زدہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ عورت کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا. ربیہ سے مروی ہے کہ میں نے عکاظ کے میلے میں ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں یہ آدمی بھٹک گیا ہے. کس کے متعلق کہہ رہا ہے؟ ابو لہب کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لوگوں یہ آدمی بھٹک گیا ہے، کہیں تمہیں بھی تمہارے آبا کے معبودوں سے برگزشتہ نہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کر رہے ہیں لیکن وہ کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. لیکن آپ یہاں پر دیکھیے حال کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پیغام پہنچاتے جا رہے ہیں. کیا آتا ہے کہ دوپہر ہو گئی، صبح سے لے کر دوپہر تک آپ نے دعوت دیتے رہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں تھا. اور بیٹی کا رول دیکھیے یہاں پر زینب رضی اللہ عنہا کا. ہو سکتا ظاہر بات ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھیجا ہوگا، لیکن اس غم کی حالت میں بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فکر ہے کہ بیٹی کی حیا نہ جائے. دوپٹہ ٹھیک کر لو بیٹا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس بعض ایسے بھی پیرنٹس رہتے ہیں کہ بچیاں دوپٹہ لیتی ہیں تو نہیں ضرورت نہیں ہے، ابھی کیوں لے رہے، ضرورت نہیں ہے، باہر جا رہے نا دوپٹہ مت لو، ایسے بھی بولتے ہیں. یہاں پر دیکھیے اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو، اپنی گردن ڈھانپ لو. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی دیکھیے. اور یہ ابو لہب جو ہے نا، یہی جو تھا نا، ایک اس نے جو مخالفت کی ہے نا ابتدا کی. ٹھیک ہے، یہاں بھی خاندان میں بھی سب سے پہلے یہی اٹھا مخالفت کے لیے، اور آگے آئے گا نا صفا پہاڑی پر بھی، وہاں بھی جا کر بازاروں میں بھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نا یہ برابر پہنچ جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور آ کے اس طرح سے مخالفت کرتا تھا. ہاں، پھر کیا ہوتا ہے اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیے؟ قرابت داروں میں دعوت دی. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے کیا نظر آ رہا ہے کہ اب خاندان کے 3 حصے ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک کون تھے؟ جو شدید مخالفت کرنے والے، کون؟ ابو لہب. دوسرے کون سے تھے؟ مخالف تھے لیکن پھر بھی ساتھ دیا، جیسے کہ ابو طالب. ٹھیک ہے، تیسرے کون تھے؟ خاموش بیٹھنے والے. میجورٹی یہی رہتی نا، خاموش، ہم کو کیا کرنا ہے، ہوتے رہو، مارتے رہو، جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو. تو شدید مخالفت کرنے والے لوگ، اور دوسرے مخالف کے باوجود مدد کی، ساتھ دیا، ابو طالب. اور تیسرے کیٹیگری کون سے ہیں؟ خاموش. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر کون تھے؟ یہ میجورٹی خاموش رہنے والے. ٹھیک ہے، تو ہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہو، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے.
مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، کیا کہا ابو طالب نے؟ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ نہیں مانے لیکن پورا سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، روایت پسند لوگ تھے. کچھ ہوتے ہیں نا اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑتے ہیں، اس طرح سے. پھر کیا ہوتا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں، قریب کے رشتہ داروں کے بعد اب صفا پہاڑی پر جا کر یعنی پورے لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے، ٹھیک ہے، اب اعلان کر دیں صفا پہاڑی پر. انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا. ٹھیک ہے، اور وہ حکم کیا تھا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. ٹھیک ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں وہ کر گزرو، مشرکوں سے اعراض برتو. ٹھیک ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ٹھیک ہے، اگنور کرو ان کو. دیکھیے یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اور وہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اعراض کر لو ان سے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ہماری کوئی بات نہیں مانتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پرماننٹلی منہ پھیر لیتے ہیں. ابو لہب کے جیسے تو رشتہ دار نہیں ہمارے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، انہوں مانتے ہی نہیں، ان سے ہمارا لا تعلق ختم. تو اگر کبھی رشتہ دار یا کوئی دوست یا جو بھی ہے قریبی یا باہر کے، اگر کبھی کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں ہمارے دین کے کام میں، تو کیا کرنا چاہیے، عارض عن المشرکین. ٹھیک ہے، اگنور کرو، اپنا کام کرتے جاؤ. ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں مصنف، کیا کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ حکم مل گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے. دیکھیے اسکرین دکھ رہا ہے نا آپ کو. تو اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یعنی آواز لگائی. کیا، یا صبا یا صبا ہو یا صبا ہو، ہائے صبح ہائے صبح. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، دیکھیے پہلے کوئی مائکرو فونز وغیرہ نہیں تھے یا لاؤڈ اسپیکر وغیرہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، رائٹ. تو اگر ایمرجنسی میں کچھ میسج پہنچانا ہے، تمام لوگوں تک میسج پہنچانا ہے، تو کیا کرتے تھے، ایک بندہ کیا کرتا تھا، اونچے پہاڑ پر چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جا کے وہ کیا کرتا تھا، کپڑے وغیرہ اتار کے ایسے لوگوں کو متوجہ کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو جمع کرنے کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس صفا پہاڑی پر گئے. ٹھیک ہے، وہاں پر ایک صدا لگائی. ٹھیک ہے، تو کیوں لگائی یہ صدا، لوگوں کو متوجہ کرنے کا یہ کلمہ تھا، یا صبا ہو. ٹھیک ہے، یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا. ایک ایک کو نام کے ساتھ پکارا. ٹھیک ہے، نام لے کر کیوں پکارا، دیکھیے اگر میں آپ کو ایسے آواز دیتی ہوں، او او او، سنو سنو، او سنو، تو متوجہ نہیں ہوتے، رائٹ. اگر میں کہتی ہوں نام لے کر، ٹھیک ہے، عبداللہ، زید، حارث، اس طرح کا نام لے کر اگر کسی کو میں پکارتی ہوں تو کیا ہوتا ہے، فوراً متوجہ ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک خاندان کے کنبے کو نام لے کر پکارا ان کا. ٹھیک ہے، کیسے، آگے آتا ہے، کہتے ہیں کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلان، اے بنی فلان، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. ٹھیک ہے، فہر کے معنی دیکھیے ایک یہ آتے ہیں کہ بڑی مچھلی جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں فہر. کون سی ہوتی ہے بڑی مچھلی، ویل فش. ٹھیک ہے، تو قریش کا یہ قبیلہ ہی تھا نا فہر. ٹھیک ہے، تو قریش اصل میں یہ فہر ہی ہے اور یہ بڑی مچھلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو سب سے بڑے، ہم سب سے اعلیٰ، یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو کہتے تھے. تو ہر ایک کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اور کیا کہا، جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے. اب یہ آواز آ گئی تو فوراً لوگ کیا ہوتے ہیں، الرٹ ہو جاتے، متوجہ ہو جاتے. تو جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان کیا تو سب کے سب جمع ہو گئے، ٹھیک ہے. اور لوگوں نے بتایا کہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے نا، صادق امین کہتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جانتے تھے، تو اس لیے کیا کیے کہ ہر ایک وہاں پر پہنچ گیا، پورے مکہ سے سب لوگ آ گئے. اگر کوئی نہیں آ سکا نا، کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشانی، تو اس نے کسی نہ کسی کو بھیج دیا آن بہاف آف، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے، لیکن ضرور وہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، یوں سب جب سب اکٹھا ہو گئے، یعنی سب کے سب جب آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی، یعنی گھوڑے سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ کیا کہا کہ اب یہ پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ کے سامنے تو لوگ ہیں، پیچھے سائڈ کا تو ان کو نظر نہیں آ رہا نا. دیکھیے صفا جو ہے نا، ابھی جو صفا مروہ ہے نا، اب وہ بہت نیچے چلا گیا ہے. کیسے نظر آتا ہے ابھی صفا مروہ؟ یہ دیکھیے، یہ صفا مروہ، صفا کی پہاڑی اتنا تو بھی اوپر ہے، ابھی تو بہت نیچے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے مروہ پہاڑی کیسے ایک دم فلیٹ ہو گیا ہے. لیکن اس ٹائم پر کیونکہ اب یہ پورا ریکنسٹرکٹ ہوا نا، ہر چیز اونچی اونچی بنائی گئی ہے، تو یہ نیچے آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن تب کیسے تھے؟ صفا پہاڑی کیسے تھی؟ بہت اونچی تھی. یہ بھی جو پکچر ہے نا، یہ 1880 کی ہے، اتنا اونچا تھا، ٹھیک ہے. اب تو بہت ایک دم نیچے آتا ہے، اس کو پورا پیک کر کے وہ لوگ رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت اونچا پہاڑ تھا یہ. تو یہ پہاڑ پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا. آپ امیجن کریے یہ پہاڑ کہاں پر ہے؟ حرم سے تھوڑی دور ہے، ہم عمرہ کرتے ہیں بس پاس میں ہی ہے، اسی کے اندر ہے، حرم کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر جا کر صفا پہاڑی پر سب کو بلا رہے ہیں. مطلب مکے سے باہر، مطلب وہ ایریا آپ سوچیے کہ یہ ایک دم تھوڑا سا دور ایریا ہے. تو لوگ کہاں پر رہتے تھے ہوں گے؟ بس وہ حرم کے اطراف. اتنا چھوٹا ان کا پورا پاپولیشن ایک جگہ تھی، چھوٹی سی سٹی تھی. اب تو حرم ہی کتنا بڑا ہو گیا ہے، پوری ایک طرح سے تقریباً 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا وہ پورا حرم کا ایریا ہوتا ہے نا. تو خیر، تو یہاں پر کھڑے رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلائے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو متوجہ کیا. اور کیا کہا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے نا، اب اس کے سامنے تو تم ہو، لیکن پیچھے جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں سے ایک گھوڑ سواروں کی ایک جماعت آ رہی ہے. یہ گھوڑ سوار جماعت یعنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی حملہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو تم کیا مجھے سچا مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا، ہاں یہاں پر میں دکھاتی ہوں. تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، ٹھیک ہے. لوگ گواہی دے رہے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں منذر ہوں، ٹھیک ہے، انذار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. ادھر کے پیج پہ ہے شاید. میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، اور لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا ہو، ٹھیک ہے، ہائے صبح، ہائے صبح، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ لوگ سمجھتے تھے ان کی لینگویج میں، ان کے ہی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کیا، ڈرایا ان کو، ٹھیک ہے. تو پہلے کیسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی طاقتور قبیلہ ہے تو وہ کیا کرتا تھا، وہ کمزور قبیلے کے اوپر حملہ کر دیتا تھا، اور حملہ کر کے وہاں ان کے جانور لے جاتے تھے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے. تو اس طرح کا پہلے کیا تھا، لوٹ مار حملہ کرنے کا یہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ بتا دیتا کہ حملہ کرنے والی کوئی جماعت آ رہی ہے، تو لوگ کیا کرتے، پریکاشن لے لیتے، اپنے اپنے گھروں میں رہتے، ٹھیک ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقے سے یا یہی انداز سے تبلیغ کا ایک اہم نقطہ یا پھر تبلیغ کا کام شروع کیا، ٹھیک ہے. یعنی ان کے لیول پر آ کر بات شروع کی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو نام لے کر متوجہ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی لینگویج سمجھتے ہیں، کس کو وہ خطرہ سمجھتے ہیں، اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ٹھیک ہے. تو یہ جو دشمن کو ڈرانے والا جو طریقہ ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ طاقتور قبیلہ یہ کمزور قبیلے پر چڑھ دوڑتا ہے، حملہ کرتا ہے، لوٹ لیتا ہے. تو وہ اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں. اب دیکھیے، اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچا رہے ہیں،
تو وہ ان کی ہی لینگویج میں، ان کے ہی ویسے ہی طریقے پر سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جن کو بات پہنچا رہے ہیں تو ہم کو ان کی زبان آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا، ان کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. مطلب وہ کس چیز کو خطرہ سمجھتے ہیں، تو وہ انداز بھی ہم کو آنا چاہیے، اسی انداز پر، اسی لیول پر بات کو سمجھانا چاہیے، تاکہ وہ بھی اس کو ریلیٹ کر سکے، اس کو سمجھ سکے، رائٹ. تو کیا سمجھ میں آتا کہ اس کے لیول پر جا کے بات کرنا چاہیے، یہ بھی ایک حکمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا. پھر کیا کہتے ہیں، اب دیکھیے ایک ایک خاندان کو مخاطب ہوتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، ٹھیک ہے. اگر تم اسی پر اڑے رہے شرک پر تو اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود انہیں نہ عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے. آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا، ٹھیک ہے. یعنی سب تک میسج پہنچ گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. میں کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا. اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں. اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں. اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا. میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا. دنیا کا فائدہ چاہیے دوں گا، لیکن آخرت میں تمہاری کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اے عباس، اب دیکھیں نام سے پکار رہے ہیں. اے عباس بن عبد المطلب، کون تھے؟ چچا. میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا. اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا. اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا. اور بھی بیٹیاں تھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاطمہ ہی کیوں کہا؟ دیکھیے بڑوں سے بات شروع کی نا، سب سے بڑوں سے بات شروع کی، پھر سب سے چھوٹی پر اختتام کیا، ٹھیک ہے، اینڈ ہو گئی. ہاں، تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے، یعنی خاندان، نسب، رشتہ داری، قرابت دار کا تعلق ہے تم لوگوں سے، جسے اس کی طریق کے مطابق ترک کروں گا، یعنی پورا نبھاؤں گا، یعنی حق رشتہ داری نبھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا نام لے لے کر سب کو پکار رہے ہیں، سب کو دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. قبیلے کا نام لیا، پھر لوگوں کا نام لیا، ایک ایک کا نام لے کر آپ متوجہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، آخرت کے عذاب سے میں تم کو بچا نہیں سکوں گا، جہنم سے میں تم کو بچا نہیں سکوں گا. تو کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. تو دیکھیے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بھی خود اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا. کسی کا کیا ہوا ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا. ہمارے ماں باپ بہت نیک ہیں تو ان کا ہم کو ملتا رہے گا، جہنم سے بچ جائیں گے، نہیں. ہم کو خود اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، ہرگز نہیں. تو ہر ایک کو اپنا بچاؤ خود کرنا ہے. ایک اور اہم بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ سب کو خطاب کر کے، خاندان والوں کو سب کو خطاب کر کے، مال کا بھی آفر دے کے، پیغام پہنچا کر کیا کہا کہ میری اور تمہاری رشتہ داری تو قائم رہے گی، ٹھیک ہے. نسب اور جو قرابت ہے، خاندان، قرابت، رشتہ داری جو ہے، وہ تعلق تو قائم رہے گا. رشتے ختم نہیں ہوں گے، رشتوں کو میں تر رکھوں گا، یعنی جہاں جہاں ضرورت ہوں گی حق دیتا رہوں گا.
ٹھیک ہے، جیسے آج سے پہلے دیتا رہا، لیکن آخرت میں رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آخرت میں تو ہر قریبی رشتہ، بیٹا باپ سے، بیوی اپنے شوہر سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. ہم کیا کرتے؟ ہم بات پہنچاتے، نہیں مانے تو منہ موڑ لیتے پرماننٹ. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ میں رشتہ داری نبھاؤں گا، تعلق ہمیشہ برقرار رکھوں گا. تر رکھوں گا. تر کیا ہے؟ گیلا مطلب ایک سوکھا ہوتا ہے اور ایک تر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوکھا مطلب کیا؟ کٹ گئے. تو یہ بھی ہمیں یہاں پر ایک پوائنٹ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس ڈراوے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ جو انذار کیا، اس ڈراوے کے بعد، خبردار کرنے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو. ٹھیک ہے، سب لوگ اکٹھا ہوئے تھے، سب ادھر ادھر منتشر بھی ہو گئے، کوئی مخالفت نہیں کیا سوائے البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا. ٹھیک ہے، اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا. اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. ٹھیک ہے، تو تبت یدا ابی لہب و تب، اس میں کیا ہے؟ ابو لہب کے ہی بارے میں آیا ہے نا، اور ابو لہب کی بیوی کے بارے میں. تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر شارٹ میں آیا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود بھی ڈھے گا، یعنی ہلاک ہوگا. تبت یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جیسے ہم بولتے ہیں نا تم مر جاؤ، تم پر لعنت ہو، بددعا دیتے ہیں نا، بددعائی کلمات ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک طرح سے یہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کسب، اس کی کوئی کمائی. اتنا رچ تھا وہ بتائیں اتنا مالدار تھا کہ وہ جنگ میں جاتا نہیں تھا، ڈرپوک بھی تھا، جنگ میں نہیں جاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کرائے کے لوگوں کو ادھر بھیج دیتا تھا جنگ پہ اس کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اس کا مال جو تھا وہ بھی کام نہیں آیا اس کو، اور اس کا جو کمائی تھی کچھ بھی نہیں. سیصلی نارا ذات لہب، اور عنقریب وہ داخل ہوگا کس میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، کیا کرے گی؟ وہ اٹھائے گی، حمل کرے گی، لادنے والی ہے ایندھن کو. یعنی اس کی بیوی بھی حتی الامکان کوشش کی، ہر طرح سے وہ کیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی. ٹھیک ہے، لکڑیاں لے کر کانٹے دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈور پہ رکھ دیتی تھی، دروازے کے پاس رکھ دیتی تھی، تاکہ جیسی بچے نکلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، وہ کانٹے چبھ جائیں. کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا نا. یہ جو ہمارے پاس روڈ پر لائٹ ہوتی ہے، ایسی لائٹ کہاں ہوتی تھی؟ لائٹ کیا چراغ بھی نہیں ہوتا تھا، تیل بھی نہیں ملتا تھا، تو وہ زخمی ہو جائیں اس طرح سے. تو کہا جا رہا ہے اس کی بیوی بھی ایندھن ڈھوئے گی، یعنی وہ بھی لکڑیوں کا ایندھن لادنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. وہ کیا کرتی تھی؟ وہ اپنے گردن میں ایک روبی ڈائمنڈ کا نیکلس پہنتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ جو نیکلس ہے میرا بہت ایکسپینسو، بہت قیمتی، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں صرف کروں گی، مخالفت میں خرچ کروں گی. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی انجام بتایا گیا. تو یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب کچھ غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. دیکھیے یہ سورہ نازل ہوا، دونوں زندہ تھے. ٹھیک ہے، اب یہ جھٹلاتے تھے نا، قرآن کو جھٹلاتے تھے، رسول کو جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کتنی بڑی گواہی ہے، دیکھیے کتنی بڑی یہ سچائی ہے قرآن کی، کہ اگر یہ چاہتے، ابو لہب اور اس کی بیوی چاہتے، تو وہ یہ کہتے دیکھو قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جہنم میں جائیں گے، ہم ایمان لاتے ہیں، چلو ہم ایمان لاتے ہیں، یہ غلط آیا ہے. وہ ایسا کر سکتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے. حالانکہ یہ سورہ بہت پہلے نازل ہو گیا. تو یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو یہ قرآن کی صداقت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جھٹلا رہے تھے نا، انکار تو کر رہے تھے. اس طرح کبھی کہہ دیتے، چلو جھوٹ موٹ کا ہی کہہ دیتے، لیکن کبھی نہیں کہا انہوں نے، کبھی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی تکلیف دیتا تھا. ٹھیک ہے، ہر طرح سے اس نے ستایا. جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا سن کر حیرت اور تعجب میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. یعنی عام لوگوں کا بتایا جا رہا ہے، ان جنرل لوگ حیرت زدہ ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، لیکن کوئی ری ایکشن نہیں لیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے اور پھر طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوئی اور مطمئن ہو گئے.
تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے۔ کیا کہتے تھے؟ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا بیٹا، ابو کبشہ کا لڑکا کہتے تھے۔ یہ ابو کبشہ کون تھے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے نصرانیت اختیار کی تھی۔ تو اب قریش میں یا اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی ان کا جو مشرکانہ جو دین ہے وہ چھوڑ دیتا اور دوسرا اختیار کر لیتا، وہ تو کیا کہتے، سابی ہو گیا کہتے تھے، ٹھیک ہے، اس نے دین چھوڑ دیا ہے۔ تو دیکھیے اس وقت کا جو مسلمان کا جو ریلیجن تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس وقت کے جو دین اسلام تھا نا، وہ نصرانیت ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو عیسائی نام یا نصرانیت یہ لوگوں نے رکھ لیا تھا، لیکن وہ توحید ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ابو کبشہ کا یہ لڑکا۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی نسب میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا، یعنی ان کے جیسے ہی اس طرح سے کہا۔ یعنی ہوتا ہے نا، اولاد جب ایسے کچھ کرتی ہے تو ارے اس کے باپ نے بھی ایسی کیا یا اس کے ننیال میں بھی ایسی تھا، اس طرح سے وہ منسوخ کر رہے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجموعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے جوڑنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی اللہ سے جوڑا جا رہا ہے، اپنی باتوں سے تبلیغ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھ کے سنانا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے تبلیغ کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے نا، تو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کا کلام، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی کی بات سنانا چاہیے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں کا پیغام سناتے، پھر وہی پیغام سناتے جیسے یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ اب کھلم کھلا عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو ایک طرح سے عمل سے سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہو گئی۔ اب ذہنی فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے خاندانوں میں، اب گروہ بننے لگے، ٹھیک ہے؟ یعنی گروپس بن رہے ہیں۔ ایسا ہوتا نا کہ جو لوگ حق قبول کر لیتے ہیں اور جو حق قبول نہیں کرتے ہیں، پھر ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اختلاف شروع ہو جاتا، نیچرل بات ہے یہ۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ اب گھروں کے اندر بھی دوری پیدا ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ کھلم کھلا نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی؟ کھلم کھلا کیوں پڑھ رہے تھے؟ لوگوں کو اپنے عمل سے سکھا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دیکھیے آپ ایک گیدرنگ میں ہے، ٹھیک ہے، مجموعے میں ہے، یا پھر آپ بہت سارے رشتہ داروں کے درمیان ہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرتے ہیں آپ نماز شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ باتیں چلتے رہتی ہیں، لیکن آپ اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اب جو بھول گیا ہے اس کو بھی یاد آ جائے گا نا، ارے نہیں مجھے بھی پڑھ لینا چاہیے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دوسرے لوگ بھی آ کے کیا ہوتے ہیں؟ جوائن کر لیتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ریاکاری بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اگر نیت صحیح ہونا تو سب کچھ صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت جو ہے نا ہماری وہ خالص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دکھاوا، ریاکاری یہ نیت نہیں۔ تو نیت اگر درست ہے، صحیح ہے، تو پھر سب صحیح ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو نماز کیا ہے؟ یہ ایک بیسک ہمارا جو ہے اسلام کا رکن ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے عقیدے کا نام ہے۔ نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تبلیغ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ قول سے بھی ہوئی ہے، اب عمل سے بھی یہ کامیاب ہو رہی تھی۔
تو آہستہ آہستہ لوگ بڑھ رہے تھے، اسلام لا رہے تھے، ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے گھر، خاندان، پھر صفا پہاڑی، پھر بازار میں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب حج کا موسم آتا ہے، ٹھیک ہے. اب حج کے موسم میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور اکاس، مجنہ اور موسم حج میں میدان مینا میں لوگوں کے پاس ان کے ٹھکانوں پر جا جا کر ملتے تھے. دیکھیے الفاظ پر غور کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں، مینا سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، مینا میں لوگوں کے پاس ان کے ٹھکانوں پر جا جا کر ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اپنے یہاں کون ٹھکانہ دے گا، ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ تکلیفیں دے رہے تھے نا، تو اب ہجرت کرنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہیلپ لے رہے تھے کہ آپ کے سٹی میں ہم کو جگہ دیں گے، طائف میں جگہ دیں گے، مصر میں دیں گے، ادھر ادھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہم کو ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے. بعض اوقات ایک آدمی یمن سے آتا یا مصر سے، تو ان کی قوم کے لوگ اس کے پاس آتے اور اسے کہتے کہ قریش کے اس نوجوان سے بچ کر رہنا. لوگ دیکھیں آپس میں کیا باتیں کرتے تھے. وہ نوجوان جو ہے نا، وہ جو ادھر سب جگہ جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، بات پہنچا رہے ہیں، ان سے بچ کے رہنا، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خیموں کے پاس سے گزرتے، وہ انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یثرب سے اٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب یہ جابر رضی اللہ عنہ جو ہے نا، یہ مدینہ کے ہیں نا، یا انصاری ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہاں پر بھیجا گیا؟ یثرب، ٹھیک ہے. اور ہم نے انہیں ٹھکانہ فراہم کیا، یعنی ہم نے ان کو جگہ دی اور ان کی تصدیق کی. چنانچہ ہم میں سے ایک آدمی نکلتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن پڑھاتے، اور جب وہ واپس گھر پلٹ کر آتا، اس کے اسلام کی برکت سے اس کے اہل خانہ بھی مسلمان ہو جاتے، گھر والے بھی مسلمان ہو جاتے. حتیٰ کہ انصار کا کوئی گھر ایسا باقی نہ بچا جس میں مسلمانوں کا ایک گروہ نہ ہو. یہ سب لوگ علانیہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر خاص طور پر تبلیغ کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے حج کے موقع پر؟ ہم اپنے ہی اندر مگن رہتے. کسی نے مینا میں جا کے قرآن سنائے، ہم میں سے کوئی ہے جو مینا میں ٹینٹ کے اندر بیٹھ کر وہاں پر قرآن سنائے، اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائے، اس کا ترجمہ سنائے، اس کی تفسیر سنائے جو آتا ہے آسان الفاظ میں. جتنا بھی دیکھیے ہم کو علم ہے، ہم وہ بانٹنا چاہیے. کسی نے کیے ہیں؟ نہیں کیے ہیں. تو جب آئندہ آپ حج کو جائیں تو یہ ضرور کام کریں، ٹھیک ہے. تبلیغ کی نیت سے جائیں، ٹھیک ہے. دیکھیے وہاں پر ہم کو صرف کیا فکر رہتی، اپنے وہ جو مناسک ہے، ریچولس ہے، وہ پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ موسم حج میں تبلیغ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمیں یہاں پر ایک سبق ملتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے. اب دیکھیے حج کا موسم آ رہا ہے، اب مکے میں تو اسلام پھیل رہا ہے، اب ان کو فکر ہو رہی ہے کہیں یہ دوسرے کنٹریز میں نہ چلے جائیں. فارن کنٹریز میں اگر اسلام پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا، ہمارے بتوں کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے. کیونکہ کیا ہوا تھا، ان کے پاس جو بت رکھے ہوئے نا، وہ ان کے ایک ایک کنٹری میں ہر جگہ وہ بت پہنچ گئے تھے. تو اب ان کو فکر ہونے لگی کہ کس طرح سے لوگوں کو ہم روکیں. حاجی جو آئیں گے نا، ان کو پہلے سے کیا کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کے رہنا، ٹھیک ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا. تو کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. حاجیوں کی آگاہی کے لیے قریش کے مشورے. قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، یعنی ان کو بھی پریشانی ہو رہی تھی. اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا. چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی. یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا. اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صحاب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے، ٹھیک ہے. دیکھیں ولید بن مغیرہ کیا کہتا ہے، اس کا انداز دیکھیے، آپ سرداری کا انداز دیکھیے. لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیجئے، یعنی آپ ہی ڈیسائیڈ کرو، کوئی سجیشن بتاؤ. اس نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا. دیکھیے کیسا ہے. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں. چلو ہم کاہن کہہ دیتے. کاہن کون؟ وہ جو فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں اس طرح کی. تو اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے. کس نے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی، یعنی کاہنوں کی جیسی وہ باتیں نہیں کرتے ہیں. لوگوں نے کہا
تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ پاگل ہے. اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے, ہم پاگل پن کو بھی جانتے ہیں, اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے, نہ الٹی سیدھی حرکتیں, نہ بہکی بہکی باتیں. ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے. اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے, ہم شعر و شاعری کی تمام قسمیں, ہم کو شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہے, وہ شاعر نہیں ہے. لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے. اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے, ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں, اس میں نہ اس کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی. لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے, کیا بولنا پھر لوگوں کو. آپ غور کریے, ولید بن مغیرہ کون تھا؟ خالد بن ولید کا باپ. ٹھیک ہے. اس کے 10 بیٹے تھے, بہت مالدار تھا, اس کی اتنی زمینیں تھی کہ جہاں تک نظر جاتی نا وہاں تک اس کی زمینیں تھیں. ٹھیک ہے. بیٹے بھی جوان ایک دم بہت مضبوط تھے, اور اصل بات یہ تھی کہ اس کی بات مانی جاتی تھی, اس کی بات کو سنا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھی. اب یہاں پر اگر ہم یہ پورا پیراگراف پڑھے ہیں تو اس میں 2 باتیں نظر آتی ہیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ اس نے اپنے مشورے جھاڑنا شروع نہیں کر دیا. پہلے کیا کیا اس نے؟ سب کو یہ کہا کہ سب ایک بات پر جمع ہوں گے, سب ایک ہی بات کہیں گے. دیکھیے ایسے ہوتا نا کہ گھر میں کوئی بات ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بات ڈیسائیڈ کر لیتے, کبھی بیوی کچھ کہتی ہے, کبھی شوہر کچھ کہتا ہے, کبھی بچے کچھ کہتے ہیں. ایک بات پر, ایک رائے پر سب متفق نہیں رہتے, ہے نا. لوگوں کو کوئی ایک بتا رہا ہے, دوسرے لوگوں کو کوئی دوسرا بتا رہا ہے, تیسرا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک وہ ہو جاتا ہے نا, تفرقہ ہو جاتا ہے. تو کیا کہتا ہے کہ سب ایک بات پر ہی جمے رہیں گے, اڑے رہیں گے, ایک ہی بات کہیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات اس نے کیا کہی کہ لوگوں سے رائے لی. ٹھیک ہے. سب کی رائے لی. جب سب کی سنا, سب کی بات سنا, ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرتا گیا. ٹھیک ہے. ایک ایک بات, ایک مشورہ دے رہا ہے تو اس کی اصلاح بھی کر رہا ہے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اب کیا کہنے لگے, پھر ہم کیا کہیں, اب اتنا سب کچھ کہہ دیا, اب کیا کہیں. اب دیکھیے کیا کہتا ہے, واللہ اس کی بات میں مٹھاس ہے اور رونق و تازگی ہے. دیکھیے کس طرح سے سمجھتے تھے, سب کچھ سمجھتے تھے کہ کیا کلام ہے یہ, انسان کا کلام نہیں ہے یہ. تو اس کی بات میں مٹھاس ہے اور رونق و تازگی ہے, اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے, یعنی مضبوط ہے. جو تم بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے, یعنی جو بھی تم بات کہو گے نا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ تم جھوٹے ہو, تم باطل ہو. ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے. یعنی زیادہ سب سے جو اچھا لگ رہا ہے مشورہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے یہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے. وہ اس کے ذریعے باپ بیٹے میں, بھائی بھائی میں, میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ عموماً جادوگر کیا کرتے ہیں, ایسے ہی کام کرتے ہیں نا. تو یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا. یعنی جہاں سے قافلے آ رہے تھے یہ لوگ وہ راستوں پر ہی بیٹھ گئے اور ڈراتے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا. کیا سمجھ میں آتا اس سے؟ دیکھیے اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو اس کو بھی پازیٹیو لینا چاہیے. یہاں پر دیکھیے جو مخالفت کر رہے تھے نا وہ خود ہی پیغام پہنچا رہے ہیں. جن لوگوں نے ابھی بات شروع بھی نہیں کی ان کے مخالفین پیغام پہنچا دے رہے ہیں. تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ حق حق ہو کر رہتا ہے, حق سچ ہے نا, وہ سچ ہو کر ہی رہتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ٹھیک ہے. تو باطل مٹ کے رہتا ہے, حق کی ایک ٹھنڈک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھیل جاتی ہے, وہ چھپتی نہیں ہے. تو یہاں بھی کیا ہوا پھر کہ یہ ہر ایک کے جو قافلہ, اب دیکھیے کئی راستوں سے آ رہے ہیں, ایک راستے سے وہ قافلے آ رہے ہیں, انٹر ہو رہے ہیں مکہ میں. راستوں پہ ہی بیٹھ گئے, اسٹارٹنگ میں ہی بیٹھ گئے اور ان کو ڈرا رہے ہیں. دیکھو وہاں پر ایک شخص ہے. اب دیکھیے جب لوگ اتنا بتاتے ہیں, دیکھو ایک شخص ہے اس کے پاس نہیں جانا. اب لوگ جو ہیں اتنے بیوقوف بھی نہیں رہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ہم تو ہمارے کنٹری کے ایک دم بہت بڑے لوگ ہیں, شاعر ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ہم کو کلام بھی سمجھتا ہے, ہم ذرا جا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں تھا, لیکن یہ خود ہی پیغام پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی دیکھیے اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. آپ فرماتے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب رہو گے. وہی توحید کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی ایک دفعہ نہیں کہا, بار بار کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو, قرآن کی آیات سناتے تھے. ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا, جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا. اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا.
ٹھیک ہے. تو جہاں پر مخالفن رہتے ہیں نا تو وہاں پر پیغام بھی پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ صرف ابو جہل نہیں تھا, صرف ابو لہب نہیں تھا, ابو جہل بھی اس میں آگے آگے رہتا تھا. وہ بھی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے جو حق ہے نا وہ حق ہو کر رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ حق جو ہے انسان کو دنیا سے بے پرواہ کر دیتا ہے, دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے, ڈیٹیچ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ انسان دنیا سے بے نیاز کب ہو جاتا ہے, دنیا کی پرواہ اس کو کب نہیں رہتی؟ جب انسان کے دل میں ایمان بس جاتا ہے, جب اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی, پہچان حاصل ہو جاتی ہے, تو پھر دنیا کی ہر نعمت اس کو حقیر لگنے لگتی ہے. اگزامپل ہے ہمارے سامنے, کون سی؟ آسیہ رضی اللہ عنہا کی. اب آپ دیکھیے آسیہ رضی اللہ عنہا کس کی بیوی تھی؟ فرعون کی. فرعون کون تھا؟ وقت کا بادشاہ. اب آپ سوچئے وہ جو فرعون کا جو آرکیٹیکچر ہے نا, اب بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں اس کا آرکیٹیکچر دیکھنے کے لیے. اس کی جو ڈیزائننگ تھے ایک دم اعلیٰ, لوگ اس سے امپریس ہوتے تھے. اب اس نے اتنے سارے وہ آرکیٹیکچر بنائے تھے, اتنے سارے اس نے اعلیٰ محلات بنائے تھے. آپ سوچئے اس کا محل کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا محل کتنا خوبصورت ہوگا, بیڈ رومز کیسے ہوں گے, آسیہ رضی اللہ عنہا کا ڈریس کیسا ہوگا, محل کیسا ہوگا, گارڈن کیسا ہوگا, کھانے پینے کیا کیا قسم نہیں ہوں گے وہاں پہ, کتنے غلام ہوں گے, کتنے خادمہ ہوں گے, جویلری کیسی ہوگی, کیا کیا پہنتی ہوں گی. کیونکہ عورتوں کو یہی چیزیں ایک طرح سے انکریج کرتی ہے یا اس کو عام طور پر چاہیے ہوتا نا. لیکن اس بندی نے کیا مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اتنی آسائشوں میں, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود, یا اللہ مجھے آپ کے پاس وہاں پر گھر دیجیے, وہاں پر گھر بنائیے. تو کیا چیز ہوگی جو ان کو یہ دنیا کی یہ جو نعمت ہے, یہ ساری چیزیں جو مل رہی تھی, اس سے وہ بے نیاز ہو گئی, اس سے وہ ڈیٹیچ ہو گئی, الگ ہو گئی. کیا چیز ہوگی, کیا چیز ان کے اندر ہوگی؟ ایمان. ایمان کی حلاوت ہوتی ہے نا, ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے نا. اسی لیے دیکھیے ان کو آسیہ رضی اللہ عنہا کو نا جنت کی بشارت دنیا میں ہی مل گئی تھی. فاطمہ رضی اللہ عنہا کو, خدیجہ رضی اللہ عنہا کو, مریم سلام علیہا, آسیہ رضی اللہ عنہا کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی. یہ سب مائیں بھی تھی. آسیہ رضی اللہ عنہ کس کی تربیت کر رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام. ماں بھی تھی, بیوی بھی تھی. کس طرح سے انہوں نے اپنے کردار ادا کیے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی رول ہو, اصل بات کیا ہے؟ ایمان کا درجہ, لیول. ایمان کس لیول کا ہے, کیونکہ جس درجے کا ہمارا ایمان ہوگا نا, پھر اسی درجے کا امتحان بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور امتحان پھر کیا کرتا ہے؟ انسان کو صبر سکھاتا ہے. امتحان میں بندہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے, اللہ سے جڑ جاتا ہے. امتحان اگر نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں ہے, تو انسان بے فکر رہتا ہے. لیکن امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے بندہ. دیکھیے امتحان آتا ہے, آزمائش آتی ہے, پریشانی آتی ہے, انسان کی تہجد شروع ہو جاتی ہے, روتا ہے نمازوں میں, دعاؤں میں روتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان پختہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایمان کی پختگی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تبھی پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی حلاوت, ایمان اس کے اندر بس جاتا ہے. اللہ کی پھر اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے, اللہ کو پہچانتا ہے. پھر اس کو دنیا کی یہ ساری چیزیں نا حقیر لگنے لگتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. چلیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا